علی جیسی ہو، شجاعت علی جیسی ہو، صورت علی جیسی ہو. اللہ نے پتہ نہیں کیا سمجھ کے بنایا جناب عباس کو. علی کے علم کے معلوم حضرت عباس، اور دل حسین کا مرکوم حضرت عباس. وفا کا ایک ہی مفہوم حضرت عباس. بسم اللہ، تشریف لائیں. بآواز بلند صلوات. چلی اجازت ہے بس قبلہ آگے ہیں تو دو بند سے تو سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. علی کے علم کے معلوم حضرت عباس، آئے ہائے، اور دل حسین کا مرکوم حضرت عباس. غازی کا مرید بیٹھے میرے سامنے. وفا کا ایک ہی مفہوم حضرت عباس، قسم خدا کی ہے معصوم حضرت عباس. دلیل یہ کہ اسے انما سمجھتی ہے، اسی کے ہاتھوں کو زینب ردا سمجھتی ہے. مہربانی، بڑی مہربانی، بہت شکریہ. آخری دو بند پیش کر کے ممبر چھوڑ رہا ہوں. ملا ہے آل محمد سے یہ، دامن پھیلا کے بیٹھیے گا. بھائی سید عقیل نقوی صاحب کو مولا زندگی تندرستی عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر مولا سلامت رکھے. ملا ہے آل محمد سے یہ وفا کا صلہ، دیا دعا ہے زہرا نے پایا ہر ایک دعا کا صلہ. رضائے حضرت شبیر پر رضا کا صلہ، دیا خدا نے اسے ضبط انتہا کا صلہ. کریم ذات کے اس پر کرم زیادہ ہے کہ مسجدوں سے بھی اس کے علم زیادہ ہے. بسم اللہ. آخری بند اور دعا. بہت شکریہ. یہ کتنی اہم ہستی ہے، یہ بند کی صورت میں آپ کی نظر کر رہا ہوں. وہ کیا ہے جس کو وفا کا بائے وفا جانے. آخری بند ذرا بول دو میرے نال، ماحول بنانا ہے شاہ صاحب کے لیے. وہ کیا ہے جس کو وفا کا بائے وفا جانے، خود اپنا شیر جسے شیر کبریا جانے. مقام اس کا علی اور سیدہ جانے، اب اس سے آگے کی باتوں کو بس خدا جانے. یہ گل تو گلشن تطہیر میں ہی کھلتا ہے، علی ولی کو بھی یہ مانگنے سے ملتا ہے. علی ولی کو بھی یہ مانگنے سے ملتا ہے. بر محمد وآل محمد صلوات. جناب ریاض کربلائی صاحب، میں ملتمس ہوں جناب اج سے ہمارے اہل بیت عقیل محسن نقوی صاحب سے جو کہ ذکر مظلوم کربلا بیان فرمائیں. بر محمد وآل محمد صلوات. ایک مرتبہ پھر بھی درود پڑھی آل محمد. آپ جی
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द अल्लाह के लिए जो हर तरह से लायक हम्द है, और दरूद सलाम अल्लाह के उन मुस्तफ़ा मुर्तज़ा और मुजतबा बंदों के लिए जिन्होंने वैशी को इंसान, इंसान को मुसलमान और मुसलमान को सुलेमान बनाया। जिन हस्तियों ने बेज़र को देखा तो अबूज़र बनाया, बेदात को देखा तो मिक़दाद बनाया, मजबूर को देखा तो मुख्तार बनाया। करोड़ों दरूद और करोड़ों सलाम उन हस्तियों पर जिन हस्तियों ने कंकर को नवाजा तो दुर बनाया, आसी को नवाजा तो हुर बनाया। दुआ कर रहा हूँ आले मोहम्मद का अल्लाह बेहक़ मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद आप तमाम हज़रात मोमिनीन को इस फ़र्श अज़ा पे, इस बारगाह आलिया में, इस मकाम जलीलतुल क़द्र पे तशरीफ़ आवरी का बेहतरीन अजर अता फरमाए। बानियान का इंतज़ाम, इंसराम, मेहनत, कोशिश, काविश, खर्च अखराजात, लंगर, नियाज, अकीदा और नीयत बादशाहों के दरबार में शर्फ़ कबूलियत हासिल फरमाए। जितनी जायज़ मुरादें, नेक मकासद आपके अज़हान में या दिलों में हैं, आले मोहम्मद का अल्लाह बेहक़ मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद आपकी तमाम जायज़ मुरादें पूरी फरमाए। सैयद ज़व्वार अब्बास ने दुआ करा, ये खालिक़ कौनैन इसे ग़ुलाम अली असग़र अता फरमाए। बाकी भी जिसकी जो भी दुआ है, आले मोहम्मद का अल्लाह ज़िक्र के सदक़े में आपकी दुआएं कबूल फरमाए। यहाँ से उठो तो झोलियाँ भर के उठो, खाली दामन न जाओ। लाखों दुआओं की एक ही दुआ है, खालिक़ कौनैन हमारे पर्दे वाले वारिस का जल्द ज़हूर और हमें मौला के सिपाहियों में या उनके सिपाहियों के नालैन बरदारों में शामिल रखें। एक सलवात इतनी बुलंद पढ़िए जितना आले मोहम्मद का मकाम अज़हान में बुलंद हो सकता है। इजाज़त है, मैं गुफ्तगू मुसलसल चौथा दिन है आपके दरमियान गुफ्तगू करते हुए। मेरे कज मुजफ़कार को जो आपने इज़्ज़त बख्शी, उसके लिए मैं इंतहाई मकरूज़, ममनून और शुक्रगुज़ार हूँ। और आज भी उसी उम्मीद पर मैं गुफ्तगू आगाज़ कर रहा हूँ कि जितनी देर तक मैं आपकी समाअतों के ताज महल के मुकफ़्फ़ल दरीचों पर अपनी आवाज़ से दस्तक दूँगा, आप मेरे अल्फाज को तवज्जो और इन्हमाक से समाअत फरमाएं। ज़िक्र में बोलना सुनने वालों के लिए इज़्ज़त का बायस है। मैं बता नहीं सकता लफ्ज़ों में कि जो इमाम हुसैन के ज़िक्र को इज़्ज़त बख्शते हैं और यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और जो ताईद के ज़िक्र में बोलते हैं, वो बादशाहों के दरबार में उनका रुतबा मर्तबा क्या है, मेरी जुर्रत नहीं कि मैं वो लफ्ज़ों में बयान कर सकूँ। इसलिए ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेना, दो चार जुमले फ़जीलत आले मोहम्मद का पढ़ता हूँ। चूँकि मुतमईन हो गया हूँ, इत्मीनान से पढ़ता हूँ कि यहाँ पर कभी कोई लफ्ज़ काज़मी साहब ज़ाय नहीं होता है। खालिक़ आप सबको सलामत व आबाद व शाद रखें। हम नाज करें, फ़ख्र करें, फिर भी कम है, क्योंकि हम पहली और आखिरी कौम हैं जो ये कह सकते हैं हमारे वारिस तब आए थे जब अभी तब नहीं था। जिनकी तवज्जोहात हैं उनका शुक्रिया, जिन्होंने तवज्जो नहीं फरमाई वो दोबारा सुन लें। वाहिद और वाहिद कौम है हम, हमारे अलावा कोई ये दावा नहीं कर सकता कि हमारे वारिस बाबा जी तब आए थे जब अभी तब नहीं था। कायनात के पैगंबर से किसी ने सवाल किया,
हुजूर आप कब आए थे? मुस्कुरा के फरमाया कब का लफ्ज़ हमारे बाद आया था। क्या बात है, बहुत अच्छा, बड़ी मेहरबानी। मौला सेहत अता फरमाए दराब को, दराब हैदर को। वो चलने से थोड़ा माजूर है, खालिक कौनैन बीमार करबला के सदके में मौजज़ाती तौर पे शिफा देंगे। हजूर आप कब आए? मुस्कुरा के फरमाया कब का लफ्ज़ हमारे बाद आए। सरकार जब आप आए थे तब कुछ नहीं था। फरमाया जब हम आए थे तब जब भी नहीं था। इन अल्फाज की शनासाई है, उनके लिए पढ़ रहा हूँ। ये जिक्र की कसम, मिंबर की कसम, बारकाह की कसम, शबीहात की कसम, पूरी जिम्मेदारी के साथ बयान का जिम्मेदार हूँ, एक एक हर्फ का, एक एक लफ्ज़ का। जब ये थे तब कुछ नहीं था। या वो अल्लाह था या ये 14 थे। मैं अज़ादारों में, साहिबान मार्फत में, साहिबान अकीदा में गुफ्तगू कर रहा हूँ। जिसका अकीदा इजाज़त न दे वो चुप रहे, उसे छुट्टी दे रहा हूँ। या वो था या ये 14 थे, और कुछ भी नहीं था। फिक्र अर्ज करता हूँ, अल्लाह करे आप समझ जाएं। उसने अपने लिए सिर्फ 14 बनाए। मौला बेटा तेरी जिंदगी करे। अपने लिए सिर्फ 14 बनाए, 14 के लिए कायनात बनाई। ये पूरी कायनात 14 का सदका है। जब 14 बना लिए तो फिर उन्हें गौर से देखा, गौर से देखा तो फिर अपने आप को गरूर से देखा। थोड़ी तवज्जो चाहिए, मौला आपका आबाद और शाद रखे। मैं 3 दिन की मजालिस पढ़ने के बाद आप पे एतमाद करके ये गुफ्तगू शुरू कर रहा हूँ। उन्हें गौर से देखा, फिर अपने आप को गरूर से देखा, फिर एक एक को गौर से देखा। किसी की जबीन की रोशनी के सदके में सूरज को तलू होना सिखाया, किसी के चेहरे के उजालों के तसद्दुक में दोपहर खल्क की, किसी की जुल्फों पे निगाह पड़ी तो रात को बनाया। इनकी जबीन से गिरते हुए पसीने से फरिश्ते बनाए। अल्लाह आपको आबाद और शाद रखे। नौकर हूं, आपने खरीद लिया, बस इन फिक्रों पे जो बोलता है मैं समझ लेता हूं कि उसके दिल में मार्फत का मकाम क्या है। या वो है या ये 14 है, और पूरी कायनात में अभी कुछ भी नहीं है। और कुछ भी इसलिए कह रहा हूं कि अल्फाज की मजबूरी है, इसके अलावा कोई और लफ्ज नहीं है। मतलब कुछ भी नहीं है। जिसने बनाया उसी ने पूछा कहो क्या करोगे? दाद मैं लड़ के लेता नहीं, जहां बने वहां दीजिएगा जरूर। या वो है या ये 14 है। ना हवाएं हैं, ना खलाएं हैं, ना कहकशाएं हैं, ना आसमान है, ना जमीनें हैं, ना आलम है, ना फरिश्ते हैं, ना रिश्ते हैं। ये जिक्र में मेरा हाथ है, कुछ भी नहीं है। या वो अल्लाह है या ये 14 है। एक मस्जूद है, 14 साजिद हैं। एक माबूद है, 14 साजिद है। या वो है, आइए, या वो है या ये 14 है। फिक्रा मैं पहला अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह करे आप तक पहुंच जाए। उसने पूछा कहो क्या करोगे? लुत्फ लीजिएगा बाबा जी। इन्होंने कहा जो मुश्किल काम है वो बता। मैंने अर्ज किया मैं पहला फिक्रा पढ़ने जा रहा हूं। उसने पूछा कहो क्या करोगे?
دل پہ لکھنے کے لائق فکر عرض کر رہا ہوں. انہوں نے کہا جو مشکل کام ہے وہ بتا. اس نے کہا مجھے جانتا کوئی نہیں. علی مجھے ہمت دے، میں تمہیں سمجھا کے چلا جاؤں. اگلے سال کے اس دن تک یاد رکھنے کے لائق فکر پڑھ رہا ہوں. کہو کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا جو مشکل کام ہے وہ بتا. اس نے کہا مجھے جانتا کوئی نہیں. انہوں نے کہا ہم وعدہ کرتے ہیں جو ہمیں دیکھے گا انہیں نظر تو آئے گا. جو ذکر میں بولنا عزت سمجھے وہ بولے، جو ذکر میں بولنے کو عزت سمجھتا ہے وہ چپ کرے. جی بسم اللہ. جو ہمیں دیکھے گا انہیں نظر تو آئے گا. کربلا گاہ میں شاہ کا مجمع تھا، والد گرامی کا خطاب تھا. فکرہ شاید ممبر پہ ہی نازل ہوا. میں نہیں بتا سکتا ماحول کیا بنا، نعرے کہاں تک پہنچے. آج تک وہ کیفیت دل پہ طاری ہو جاتی ہے فکرہ پڑھتے ہوئے. انہوں نے فرمایا یاد رکھو کائنات کی پہلی اور آخری ہستی ہے علی، جس کا چہرہ دیکھ کر کافر کو بھی اللہ یاد آتا تھا. وہ بولے جس کے دل میں علی ہے، ہر بندہ نہیں. اللہ آباد و شادی حسین عزت عطا ہے تمہاری زندگی. بسم اللہ. نوکر مولا تمہیں آباد و شاد رکھے، جیو اور سلامتی. بسم اللہ. کائنات کی پہلی اور آخری ہستی ہے علی، جس کا چہرہ دیکھ کر کافر کو بھی اللہ یاد آتا تھا. انہوں نے کہا تیری پہچان ہم کرائیں گے. سنیے گا مولا کا واسطہ، ماحول آپ نے ایسا بنا دیا پڑھنے کو جی چاہتا ہے. تیری پہچان ہم کرائیں گے، تیرا نام ہم پھیلائیں گے، تیرے تمام تر نظام کو ہم سنبھالیں گے. آپ نہیں پہنچے جہاں میں نے پہنچانا تھا. جو تجھ سے مانگے گا اسے رکوع میں انگوٹھی ہم دیں گے. تھکے ہوئے کا میں ضامن نہیں، جو بیدار ہے میرا ساتھ. جو میں نوکر ہوں بابا جی بسم اللہ جی. جو تجھ سے مانگے گا رکوع میں انگوٹھی ہم دیں گے. ممبر کی قسم فرشتوں کو بھی انہوں نے بتایا وہ اللہ ہے. نہیں رکے میں مولا جلدی تو پڑھتا ہی نہیں ہوں، جلدی داد لیتا بھی نہیں. داد میں تب جب بنتی. ایمان سے بتائیے کیا اللہ نے خود بتایا فرشتوں کو کہ میں اللہ؟ انہوں نے بتایا. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں علی کے ایک احسان کا بدلہ پوری کائنات نہیں چکا سکتی. علی نے فرشتوں کو بتایا وہ اللہ ہے، ہمیں بتایا میں اللہ نہیں. یار بیدار رہیے گا، مولا آپ کو آباد رکھے. اٹھے ہوئے ہاتھ محتاج نہ ہو، بولتی زبانیں مولا کے حفظ و امان میں رہے. تمہارے گھروں کو مولا اپنے حفظ و امان میں رکھے. فرشتوں کو بتایا وہ اللہ ہے، ہمیں بتایا. یہ احسان ہے بادشاہ، یہ بہت بڑا احسان ہے بادشاہ کہ ہمیں بتایا میں اللہ نہیں. تیری پہچان ہم کرائیں گے، تیرا نام ہم پھیلائیں گے، تیری عبادت ہم سکھائیں گے. یا علی. اس نے کہا پھر میں بھی عادل کائنات ہوں. اگر تم عبادت سکھاؤ گے تو پھر میرا وعدہ ہے میں تمہاری تعظیم سکھاؤں گا.
میں صاحبان معرفت میں کچھ عرض کر رہا ہوں. اگر تم میری عبادت سکھاؤ گے تو میں تمہاری تیری زندگی تعظیم سکھاؤں گا. بڑا ڈھونڈا کہیں ایسا کوئی مقام مل جائے جہاں دونوں باتیں ایک ساتھ پوری ہو رہی ہیں. خالق نے کرم کیا، وہ مقام مل گیا کہ منکر سے منکر بندہ انکار کی جرات نہیں کر سکتا. مسجد نبوی، اللہ کی نماز، رسول کا سجدہ، پشت پہ حسین. مجھے 3 دن ہو گئے، مایوس نہ کیجیے گا. میں اطمینان کے ساتھ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آپ کی سماعتوں پہ بھروسہ ہے. مسجد نبوی، اللہ کی نماز، اللہ. اچھا یہاں پہ ذرا گنیے گا کہ کیا منظر کیا ہے. کائنات کی سب سے بڑی مسجد، پوری کائنات کا سب سے بڑا نمازی، میں بچوں کو سمجھانے کی غرض سے پڑھ رہا ہوں. کائنات کی سب سے بڑی مسجد، جس سے بڑی مسجد پوری کائنات میں کوئی نہیں. سب سے بڑا نمازی، جس سے بڑا نمازی کوئی نہیں. سب سے اہم عبادت، عبادت کا سب سے اہم رکن. چلیں یوں سمجھیں، ایک طریقہ اور میں بتا دیتا ہوں سمجھنے کا. نماز مومن کی معراج، پڑھنے والا صاحب معراج. یا علی مشکل کشا مہربانی کرنا. نماز مومن کی معراج، پڑھنے والا صاحب معراج. سجدہ نماز کی معراج. 3 معراجوں پہ تھا حسین. جو تھک گیا ہے اس کا میرا ذمہ نہیں، جو بیدار ہے اس کا ہاتھ اٹھنا چاہیے، پتہ چلے میں حسینیوں میں کھڑے ہو کے بات کر رہا ہوں. 3 معراجوں پر بیٹھا آ کے حسین. پوری ذمہ داری ہے عقیل محسن نقوی کی. حسین کا رخ قبلے کی طرف نہیں تھا. حسین کا رخ نمازیوں کی طرف تھا. سجدہ ہے، عبادت ہے اللہ کی، کرنے والا رسول جس نے اس کے حکم کے بغیر کبھی نہ جنبش کی نہ زبان کو حرکت دی. کائنات کے رسول کی تسبیح شروع ہوئی اور کائنات ورطہ حیرت میں چلی گئی. اس سے پہلے یہ منظر کبھی کائنات میں بنا نہیں تھا، اس کے بعد بننا نہیں تھا. شرق نے غرب کو دیکھا، غرب نے شرق کو دیکھا، شمال نے جنوب کو دیکھا، جنوب نے شمال کو دیکھا. فرشتوں نے تسبیح چھوڑ کے زمین کو دیکھا، ہواؤں نے فضاؤں کو دیکھا، فضاؤں نے ہواؤں کو دیکھا. مولا امام حسین کی عزت اور عظمت کی قسم پوری کائنات کی دھڑکن ٹھہر گئی کہ کیا ہونے والا ہے. کائنات کے پیغمبر نے تسبیح شروع کی. پہلی بار پڑھا سبحان رب الاعلی و بحمدہ. خوشبو آئی حسین ہے. وہ بولے جس کے دل پہ مہر ہے بادشاہوں کی مبتت کی. سنیے گا، فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں. پہلی بار پڑھا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، خوشبو آئی حسین ہے. دوسری مرتبہ پڑھا، سوچا بارش شریعت ہے خود ہی اتر جائے گا. تیسری مرتبہ دہرایا، حسین نہیں اترا. میں آپ کے چہرے پڑھوں گا ایک فکرہ پڑھنے کے بعد. پانچویں بار پڑھا، حسین بیٹھا رہا. چھٹی مرتبہ دہرایا، حسین نہیں اترا. حد ہو گئی. ساتویں مرتبہ پڑھا، اللہ کا اطمینان مطمئن ہو کے بیٹھا رہا. جنہوں نے یا ایھا النفس المطمئنہ پڑھا، بسم اللہ، اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے. اللہ کا اطمینان
مطمئن ہو کے اب زمانے کی سانسیں ٹھہر گئے. بڑے سے بڑا نمازی ہو واجب نماز کے واجب سجدے میں زیادہ سے زیادہ 7 مرتبہ تسبیح پڑھ سکتا ہے. کائنات کے سب سے بڑے پیغمبر نے سب سے بڑی مسجد میں اپنی عبادت کے دوران اہم ترین رکن سجدے میں تسبیح پڑھی 7 مرتبہ. حسین نہیں اترے. رسول نے ارادہ کیا سر اٹھاؤ. یا آسمانوں پر آوازی جبرائیل جلدی جا حسین ہے یوسف نہیں. اللہ تمہیں آباد و شاد رکھے یار. تم جیو تم سلامت رہو. امام حسین آپ کو زندہ و سلامت رکھے بھائی. امام حسین آپ کی مودت میں اضافہ فرما. میں نے آپ کا چہرہ پڑھا. جبرائیل جلدی جا حسین ہے یوسف نہیں. جبرائیل نازل ہوا. کتابیں بنا ہو میرا قاتل واجب ہے. اللہ بعد از درود و سلام کہہ رہا ہے تو بھی میرا نماز بھی میری حسین بھی میرا. او اللہ کہہ رہا ہے جب تک حسین بیٹھا ہے تب تک سجدہ جاری رکھ. اس منظر کا کیا مقصد تھا؟ رسول عبادت سکھا رہے تھے. اللہ حسین کی تعظیم سکھا رہا. جو نہیں بولا وہ نہیں آیا. جو اس فکرے پہ نہیں بولا میں سمجھوں گا وہ آیا ہی نہیں تھا. رسول عبادت سکھا رہے تھے. اللہ حسین کی کہ کتنا بلند ہے حسین. اللہ اکبر. دنیا نے سوچا نہیں سمجھا نہیں تلاش نہیں کیا ورنہ کوئی کسر نہیں چھوڑی. کائنات کے پیغمبر نے کئی مقامات پہ بتایا کہ حسین کا کیا مقام ہے. کبھی خطبہ دیتے ہوئے خطبہ چھوڑا. کبھی سجدہ کرتے ہوئے سجدہ بڑھایا. کبھی تقریر روک کے حسین کو اٹھایا. کہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ؟ کبھی ممبر سے اتر کے حسین کو گود میں لیا. دنیا نہ سمجھے تو نہ سمجھے کبھی بازاروں پہ پشت میں بٹھا کے چلنا شروع کیا. اللہ تمہیں آباد و شاد رکھے. حسین تمہیں عزت عطا فرمائے. سمجھو جیسے سمجھنے کا حق ہے. حسین نہ شیعہ کا بیٹا ہے نہ کسی سنی کا بیٹا ہے. حسین محمد مصطفیٰ کا فرزند ہے. جو یہ جانتا ہے اس پر حسینیت کا اور حسین کا احترام واجب ہے. دنیا کچھ کہے تم نے پریشان نہیں ہونا. میں تمہاری منت کر رہا ہوں. صبر کا دامن ہاتھ میں رکھیے گا. التجا کر رہا ہوں اپنے جوانوں سے. بار بار کہہ رہا ہوں عزاداری ہماری شہرگ حیات ہے. نہ چھوڑی تھی نہ چھوڑیں گے. اور ایک التجا آج کر رہا ہوں یہ جڑے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ. جب بھی امام حسین سے کچھ مانگنا تو یہ سوچ کے نہ مانگنا کہ پتہ نہیں مقدر میں ہے یا نہیں. اللہ تمہیں سلامت و آباد مولا آباد. بسم اللہ. علی بھی محمد ہے. پہلے پڑھنے سے لے دے آخری پڑھنے تک دونوں ہاتھ بلند کر دے. نعرہ یہ پھر میرے جڑے ہوئے ہاتھ ہیں. جہاں تک عقیل محسن نقوی کی آواز جا رہی حسین کا نوکر سمجھتے ہوئے شہید کا بیٹا سمجھتے ہوئے عزادار حسین ابن علی سمجھتے ہوئے التجا سمجھو منت یا گزارش. جب بھی بارگاہ حسین میں بیٹھو جھولیاں پھیلا کے امام حسین سے کچھ مانگو
تو یہ نہیں سوچنا کہ پتہ نہیں مقدر میں ہے. میں نے سب سے پہلے ملتان میں یہ فکرہ پڑھا. میں پڑھ کے بھائی جان نکلا, کسی صاحب نے روک لیا, غلط نہ پڑھا کریں. میں نے کہا جی کیا غلط پڑھ دیا آج ہم نے پھر؟ اللہ آپ کا آباد رکھے. دیکھیں نا جی, ملتا تو وہی ہے جو تقدیر میں ہوتا ہے. میں نے کہا شیعہ ہے؟ کہنے لگا جی ہاں. تو میں نے کہا جا اپنا عقیدہ ٹھیک کر, تجھے تو اتنا بھی نہیں پتا حسین تو دیتا ہی وہ ہے جو مقدر میں نہ لکھا ہوا. تھوڑے لوگ بولے ہیں یار, یہاں تو آپ کے دل کی قوت بولنی چاہیے. امام حسین آپ کو سلامت و آباد رکھے. تو جیے میرا بھائی, مولا تیری زندگی کرے. میں نے کہا حسین تو دیتا ہی وہ ہے. میں 2 شعر پڑھوں آپ کی صرف مودت میں اضافے کی نیت سے. جو حق ثنا ہے, مرشد سنیے گا, جو حق ثنا ہے وہ ادا ہو نہیں سکتا. قرآن سا لہجہ تو میرا ہو نہیں سکتا. قرآن سا لہجہ تو میرا ہو, دیواریں بولیں تو بولیے گا ورنہ چپ رہیے گا. قرآن سا لہجہ تو میرا فطروں سے چلا سوچ کے گہوارے کی جانب. شبیر اگر چاہے تو کیا ہو لے. مولا تمہیں سلامت رکھے. پورا مجمع بولے زہرا دلال پر بلند سلام. سمجھ آئی کہ نہیں؟ مولا آپ کو آباد. جو حق ثنا ہے وہ ادا ہو نہیں سکتا. میں تھکا ہوا آتا ہوں, آپ تھکن دور کر دیتے تو اس لیے پڑھتا ہوں. قرآن سا لہجہ تو میرا فطروں سے چلا سوچ کے گہوارے کی جانب. شبیر اگر چاہے. ایک شعر اور پڑھتا جو اب نہیں بولے گا میں سمجھوں گا پتہ نہیں اس کا دل نہیں بولا ہوگا. سنائی راہب نے, دیکھیے میں مثالیں دے کے بھی مطلب 2 جملے پڑھ سکتا تھا. بیٹھ جا بھائی جان, جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ جا. بسم اللہ, اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے. سنائی راہب نے بیٹوں کو داستان یقین. مرشد دعا بنے تو بخل نہ کیجیے گا. سنائی راہب نے بیٹوں کو داستان یقین. میرا حسین ہے سب کچھ, نصیب کچھ بھی نہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. امام حسین تمہیں آباد و شاد رکھے. مولا آپ کے گھروں کی حفاظت فرمائے. تم جیو اور دیر تک جیتے رہو. میں نے کہا تو اتنا بھی نہیں. بسم اللہ جی نوکر, مولا آپ کے بچوں کی زندگی دراز کرے. میں نے کہا یار تیرے مجھے شیعہ ہونے پہ حیرت ہے, تو اتنا بھی نہیں جانتا کہ حسین تو دیتا ہی وہ ہے جو مقدر میں نہ لکھا ہوا. دیکھیے مقدر کا لکھا تو مل ہی جانا ہے. حسین سے یہ اب گاڑیوں پہ پیچھے جو فکرہ لکھا ہوا ہے سب سے پہلے اس نوکر نے کہا ہے. مجھے اس بارگاہ کی قسم سب سے پہلے بادشاہ نے یہ فکرہ مجھے عطا کیا کہ جو مقدر میں نہیں وہ حسین سے مانگو. سب سے پہلے آپ کے اس چھوٹے سے نوکر نے یہ فکرہ عرض کیا بادشاہوں کی تائید سے. مولا آپ کے گھر کو آباد و شاد رکھے. جو مقدر میں نہیں وہ حسین سے مانگو. فکرہ کہہ کے میں گھر آ گیا. رات کا کوئی 2-3 بجے کا ٹائم تھا. تو میں نے کہا بادشاہ کو 4 سطریں عطا کر دے. دل آج بڑا بے چین ہے. جو فکرہ کہہ کے آیا ہوں اس کا نشہ ہے, تو اسی موضوع پہ 4 سطریں دے دے.
دعائیں وصول کروں گا تو 4 سطریں نہیں دی، پھر 4 تمغے دے دیے۔ امام حسین کی قسم، قد چھوٹا تھا، بات بڑی بادشاہوں نے مجھے عطا کر دی، میں آپ کے درمیان پڑھنے لگا ہوں۔ بابا جی آپ نے دعائیں بڑی دی ہیں، یہ مثل سنیے گا۔ تو حسین ابن علی ہے تو مسیحا سب کا، مجھے اس مقدس شبیہ اطہر کی قسم، مولا مجھے پرواز کے پر دیتا، میں اڑ کے پڑھتا۔ سارا مجمع غور سے سن لے، کل تک داد دو، داد سے مصر کا وزن زیادہ ہو تو دعا میں بخل نہیں کرنا۔ تو حسین ابن علی ہے، تم مسیحا سب کا۔ پتہ نہیں کون سمجھے گا، کون ضائع کرے گا، جسے وہ سمجھے گا اس کا چہرہ بتا دے گا۔ تو حسین ابن علی ہے، تم مسیح، دعا دل میں رکھیے گا، قبولیت کا کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ تو حسین ابن علی ہے تو مسیحا سب کا، تجھ سے اسلام بھی جینے کی دعا لیتا ہے۔ تھکے ہوئے کا تو میں ضامن نہیں، جو بیدار ہے میں اس سے بات کر رہا ہوں۔ تو حسین ابن علی ہے تو مسیحا سب کا، تجھ سے اسلام بھی جینے کی۔ سوچو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، دل پہ لکھنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، دل پہ لکھنے کے لائق فکرے پڑھ رہا ہوں۔ تو حسین ابن علی ہے تو مسیحا سب کا۔ جب بھی دعا مانگو گے بارگاہ حسین میں، علم اطہر کے نیچے کھڑے ہو کے، یا امام حسین کے بارگاہ میں کھڑے ہو کے، یا کسی ماتم میں، کسی مجلس میں، کسی نوحے میں، سید زادے کے یہ مصرے آپ کے ذہن میں آئیں گے۔ تو حسین ابن علی ہے تو مسیحا سب کا، تجھ سے اسلام بھی جینے کی دعا لیتا ہے۔ تجھ سے مانگوں تو مقدر سے بھی ہٹ کر مانگوں، چونکہ تو لوح و قلم اور بنا لیتا ہے۔ مرضی ہے یار آپ کی، میں بسم اللہ کرا کروں۔ مولا ترا آپ کو سے اگر آپ بسم اللہ۔ میں مولا کی محبت ہے اس طرح نہیں آپ نے جواب دینا، بزرگ بیٹھے رہے، جوان سب کھڑے ہو کے نعرہ۔ چلو بسم اللہ۔ امام حسین آپ کو آپ جیے بھائی جان، مولا آپ کو سلامت رکھے، نوکر ہو، بسم اللہ، مولا تیری زندگی کرے۔ امام حسین ایسے عزاداروں کو آباد و شاد، آپ جیے بھائی جان، مولا آپ کو آباد رکھے، آپ جیے، آپ سلامت، بسم اللہ جی، نوکر ہو، بڑی مہربانی، آپ سلامت رہیے، آپ سلامت رہیے، مولا آپ کی دعائیں مرادیں قبول۔ بسم اللہ پھر پڑھ دیتے۔ تو حسین ابن علی ہے تو مسیحا سب کا، تجھ سے اسلام بھی جینے کی دعا لیتا ہے۔ تجھ سے مانگوں اللہ اکبر تو مقدر سے بھی ہٹ کر مانگ، چونکہ تو لوح و قلم۔ میں نے کہیں پڑھا تھا جب فضائل میں مومن رو پڑے تو ذاکر کو سمجھ لینا چاہیے کہ علی کی بیٹی چاہتی اب مصائب پڑھے جائیں۔ بسم اللہ، مولا بچیاں زندگی کرے، مولا اولادوں کو امان میں رکھے۔ کمر تو جیے بیٹا، یہ کوئی عجیب قبولیت ہے ان مجالس میں، خوشامد نہیں کر رہا ہوں، تھوڑا آواز بیٹا ذرا کھول دینا، تیری زندگی ہو، امام حسین تجھے آباد رکھے۔ یہ بارگاہ میں جو ساؤنڈ ہے بس وہی بڑھا دو، بس کافی۔ تو یہ رونے کے جو دن ہوتے ہیں نا جی، مومن ہوتا ہی وہ ہے جو رونے کا بہانہ ڈھونڈے۔ ہاں یہ فضائل میں رونا کاظمی صاحب، یہ معراج ہے، یہ کوئی ایسا عشق ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور مومن کسے کہتے ہیں؟ جو رونے کے بہانے ڈھونڈے۔ سچا عزادار وہ ہے
جو بھیڑ میں پردہ دار دیکھ کے رو پڑے. سچا عزادار وہ ہے جس کے دروازے پہ کوئی دستک دے، اس کے ساتھ کوئی معصوم بچہ ہو اور وہ کہے میں مسافر ہوں، پیاسا ہوں، تھوڑا سا پانی دے دو، تو اس کی آنکھیں نم ہو جائیں. آج شبیہ ذوالجناح، یہ پورا ایک جملہ جو ہے یہ مصائب ہے. شبیہ ذوالجناح یہ خود ایک مصائب ہے. کچھ لفظ ہیں جو صرف رونے کے لیے ہیں. دریائے فرات، دریا عباس، پیاس سکینہ. میں نوکر ہوں، بسم اللہ، کوئی غم نہ دیکھو. یہ ہیں رونے کے لیے. یہ لفظ کس کے لیے ہیں؟ رونے کے لیے. کچھ جملے ہیں جو مر جانے کے لیے. ہم انسان ہیں، ہمارے بس میں ہماری موت نہیں ہے، لیکن کوشش ہر مومن کرتا ہے. کچھ فکرے ایسے ہیں مصائب آل محمد کے جہاں دل چاہتا ہے کہ موت آ جائے. یقین جانیے میں نے خود گناہگار آنکھوں سے یہ روایت پڑھی ہے. میں نے مرزا محمد عطر صاحب کو خطیب اکبر کا خطاب ملا تھا انہیں کہ انڈیا میں تقریباً میرے خیال میں 46 عشرے محرم کے انہوں نے بمبئی کی ایک ہی بارگاہ میں پڑھے. خطیب اکبر جن کے چیلم کی مجلس ہوئی تو انڈیا میں ٹرینیں مفت چلائی گئی تاکہ عزادار پہنچ سکے. ان کا فکرہ پڑھتا. انہوں نے کہیں اپنی سپیچ میں کہا کہ جب میں نے ذاکری شروع کی تو مجھے والد صاحب نے بلایا. وہ بھی ذاکر تھے اور انہوں نے کہا بیٹا تم پڑھنا شروع ہو گئے. میری ایک نصیحت ہے، مر جاؤں تو وصیت. پوری زندگی جہاں بھی امام حسین کا مصائب پڑھنا، کبھی مکمل نہ پڑھنا. بیٹے نے باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہا بابا کیوں نہ پڑھوں؟ انہوں نے فرمایا اسے پڑھنے کا حق یہ ہے، اسے مکمل پڑھنے کے بعد ذاکر کو مر جانا چاہیے. مولا کوئی غم نہ دے، میں جھولی پھیلا کے دعا کر رہا ہوں. جس کی بھی جو دعا ہے قبول ہو. جو مومن گھر سے جو دعا لے کے آیا ہے مولا قبول کرے. تیری زندگی ہو مولا، تیرا گھر آباد رکھے. مر کوئی نہیں جاتا، غریبوں کا ذکر ہے، جتنا رو لوگے اتنا علی کی بیٹی دعائیں دے گی. ایک منت اور کرنا چاہتا ہوں، ایک کی ایک منت. مجھے نہیں معلوم کہ کتنے زنجیر زن یہاں بیٹھے ہو. آج کل بہت زیادہ فتویٰ بازی ہو رہی ہے زنجیر زنی کے خلاف. یہ جڑے ہوئے ہاتھ دیکھیے گا، میں خود بھی زنجیر زن، میں نے خود زنجیر مارے ہوئے ہیں. میں ایسے بھی ممبر سے کہہ رہا، کوئی کچھ بھی کہے مگر کوشش کیا کر. اور کسی دن کے لیے نہیں کہہ رہا، لیکن جب 10 محرم کی دوپہر ڈھل رہی ہو، کوشش کیا کرو، تھوڑا سا زنجیر مارا کرو. پوچھو ابھی میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ 10 محرم کی ڈھلتی دوپہر کو جب تم زنجیر مار رہے ہوتے ہو، یہ عین وہی وقت ہوتا ہے جب بڑا زخمی تھا حسین. اگلا فکرے ایسے ہیں جن پہ دیواریں اور پتھر روتے ہیں تو پھر بھی عزادار ہے. مجھے گواہی دینی ہے، آپ سے گواہی لینی ہے. جب تم زنجیر مار کے گھر آتے ہو تو کیا ہوتا ہے کاظمی صاحب؟ کہیں سے ماں، کہیں سے بہن، رشتہ دار جمع ہو جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ تمہارے زخموں کو دھلاتے ہیں. قرآن لے آ میرے سر پہ رکھ. جنہوں نے حسین کے زخم دھونے تھے ان کے ہاتھ یوں بندھے ہوئے تھے. بہن رو رو کے کہہ رہی تھی حسین میں
حسین میں تجھے کفن نہ پہنا سکی، حسین میں تیری لاش کو بسم اللہ۔ امام حسین آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، مولا آپ کے گھروں کو آباد و شاد رکھے۔ حق یہی بنتا ہے جیسے تم رو پڑے ہو۔ بڑی قبولیت ہے ذکر میں، پتہ نہیں میں کتنی دیر پڑھ سکتا ہوں، آپ کتنی دیر سن سکتے ہیں، لیکن قبولیت اتنی ہے میرا دل چاہتا ہے میں تفصیلی پڑھوں، لیکن 2-4 فکریں لازمی پڑھتا ہوں۔ مولا آپ کی روتی ہوئی آنکھوں پہ رحمتوں کا نزول فرمائے، کبھی بھی کوئی غم آپ کے قریب نہ آئے سوائے غم حسین کے۔ بڑا زخمی تھا حسین، میں پھر پڑھوں گا، بڑا زخمی تھا حسین، میں پھر کہنا چاہتا ہوں بڑا زخمی تھا حسین۔ میں نے شام میں ایک عالم دین سے پوچھا، جب اتنا بڑا بہادر تھا تو اتنا زخمی کیسے ہوا؟ انہوں نے فرمایا نہ خود رو نہ مجھے رلا، 71 مرتبہ مقتل گیا ہے، 71 مرتبہ واپس آیا ہے۔ جب جاتا تھا تو تلوار چلا کے فوجیں ہٹا دیتا تھا، معافی دیجیے گا سیدو، جب واپس آتا نا حسین تو پھر ہاتھ مصروف ہو جاتے لاش اٹھانے میں، پھر جس کا جیسے دل چاہتا وہ ویسے مارتا، پھر کوئی دائیں سے حملہ کرتا، کوئی بائیں سے مارتا، کوئی سامنے سے مارتا، کوئی پشت سے وار کرتا۔ مولا تجھے آباد و شاد رکھے۔ اس وقت اللہ کے عرش میں زلزلہ آتا، اس وقت جبرائیل تاج اتار کے کہتا بار الہ میں بھولتا ہوں یا یہ وہی حسین ہے جس کا جھولا میں جھولاتا تھا، جو میرے پروں پہ سوتا تھا، وہ اتنا غریب ہو گیا۔ بسم اللہ۔ دو یا چار بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹا بیٹھ جاؤ کہیں پہ، مجلس کا ربط مسائب خراب نہ کیا کرو، منت کر رہا ہوں، جس کا بھی بچہ ہے مولا اس کی زندگی دراز کرے۔ مولا آپ کے ان چہروں پہ رحمت نازل کرے جو مسائب کے 2 جملے سن کے اتنے غمگین ہو گئے ہیں۔ وہ بڑی قبولیت ہے بادشاہوں کی طرف سے، بڑا غریب ہے حسین۔ اس لیے میرا 5واں معصوم فرماتا ہے رویا کر۔ یار یہ کیا مسئلہ ہے، عین مصائب میں کیا مسئلہ بن جاتا ہے؟ لائٹ چلی گئی، چلو خیر ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بات، مصائب کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ مولا تیری زندگی دراز کرے، مولا تجھے آباد و شاد رکھے۔ آپ نے مجھے دیکھنا ہے، میں نے پہلے کہا مومن ذاکر کا محتاج نہیں، مومن کا آنسو جگر سے نکلتا ہے۔ ایک ہی سوال کا جواب تو میں مصائب شروع کرتا ہوں۔ دنیا کا مشاہدہ ہے، باپ مر جائے جنازہ کون اٹھاتے؟ جب تک سب نہیں بولو کہ میں آگے پڑھوں گا۔ اگر کسی کا باپ چلا جائے تو جنازہ کون کاندھوں پہ اٹھاتا ہے؟ بیٹے اٹھاتے ہیں، چچا مر جائے بھتیجے اٹھاتے ہیں، ماموں مر جائے تو بھانجے کاندھا دیتے ہیں۔ انوکھا غریب ہے حسین، جنہوں نے حسین کو اٹھانا تھا سارا دن حسین انہیں اٹھاتا رہا۔ کبھی اکبر کی برچھی نکال کر رویا، کبھی عباس کے بازو اٹھا کر رویا، کبھی قاسم کے ٹکڑے جمع کر کے رویا، کبھی اون محمد کے جنازے اٹھائے۔ قرآن لے آ میرے سر پہ رکھ، ایک ہی غریب نے 2 پہر میں 71 جنازہ اٹھایا، جس نے سب کے جنازے اٹھائے۔ جب وہ قتل ہو رہا تھا یا بیٹی دیکھ رہی تھی یا بہن دیکھ رہی تھی، بیٹی منتیں کر رہی تھی، بہن نے قرآن اٹھا کے کہا نہ مارو، میری ماں نے چکیاں پیس کے حوصلہ۔ میں نہیں تھکا، نو وہ جملے پڑھتا ہوں آج مصائب کے۔ مر جانا ہے، پتہ نہیں اگلے سال یہ مجالس نصیب میں ہیں یا نہیں۔ 2 جملے پڑھتا ہوں آج مصائب کے، حوصلہ میرا بیٹا، میں پڑھتا ہوں۔ میں حیران ہوں آگے سنو گے کیسے، آگے کس طرح سے سنو گے۔ میں نے خود مقتل میں پڑھا، 71 لاشیں اٹھائیں، زخموں سے چور تھا حسین،
ہائے ہائے، سر سے پاؤں تک زخموں کا مجموعہ تھا. کبھی سوچا ہے جو 71 بار خیمے آیا وہ آخری بار کیوں آیا؟ جبکہ زخموں سے چور تھا، پتہ تھا خیمے میں بہنیں ہیں یا بیٹیاں ہیں، یہ آخری مرتبہ کیوں آیا؟ قرآن لے آ، میں سر پہ رکھتا ہوں، مجھے اس شبی کی قسم، اتنا کریم ہے حسین. آخری بار جب خیمے آیا نا تو آواز دی، بہن زینب ان ماؤں کو بلا جن کے بیٹے مارے گئے. اب جو نہ رو سکے وہ سر نیچے کرے. جس کی اب بھی ہے نہیں نکلی، پتہ نہیں کیوں نہیں نکلی. جس نے اب ماتم نہیں کیا، پتہ نہیں کیوں نہیں کیا. زینب ان بہنوں ان ماؤں کو بلا جن کے بیٹے مارے گئے. کوئی کہیں سے اٹھی، کوئی کہیں سے اٹھی. آج تجھے مصائب کا فکرہ پڑھ کے سناتا ہوں. ٹکرے مار کے مر جانے کو دل چاہتا ہے. ایک بی بی ہے، سر سفید ہے، نام فضہ ہے، سر سے چادر ڈھلی ہوئی ہے، مٹی پہ لکیریں کھینچ کھینچ کے کہہ رہی ہے واہ غربتا، واہ غربتا، واہ غربتا. حسین کی چیخ نکل گئی، اماں غریب میں ہوا ہوں. آواز تو بلند کر رہی ہے، حسین میرے جیسا غریب کوئی نہیں. کیوں اماں؟ آواز میرا کوئی بیٹا نہیں تھا جو میں تجھ پہ قربان کرتی. تڑپ کے اٹھا غریب زہرا. آواز اماں پریشان نہ ہو، تیرے پاس بیٹا نہیں ہے، میرے پاس ماں نہیں ہے. تو ماں بن کے تیار کرا، میں بیٹا بن کے. تھک گئے حوصلہ کرو، ایک لمحے کا حوصلہ. میں نے کبھی اداکاری نہیں کی منبر پہ، نہ ہی کرنی. جتنا رو رہے ہو میرے لیے بہت زیادہ. امام زمانہ تمہارا پرسہ قبول کرے. رو کس لیے گیا ہوں؟ اگلا جملہ اگر میں پڑھ دیتا تو آگے پڑھنے کی گنجائش نہ رہتی. میں چاہتا ہوں شبی نے آنا ہے، 2 جملے مصائب کے پڑھ جاؤں. اماں تیرے پاس بیٹا نہیں ہے نا، میرے پاس ماں نہیں ہے. تو ماں بن کے تیار کر، میں بیٹا بن کے تیار ہوتا. حسین تیرے لباس جنت سے آتے. کہا اماں جن کے بیٹے مارے جائیں وہ نئے لباس نہیں پہنتا. بادشاہ کون سا لباس پہنیں گے؟ کہا حسن کی پرانی قمیض لے آ. امت پرانی سمجھ کے چھوڑ جائے گی، میرا کفن بن جائے گا. جس کا دھیان کہیں اور ہے وہ تو نہیں روئے گا، جس کا دھیان ہے مصائب کی طرف، اس کے لیے پڑھ رہا ہوں. یہ جڑے ہوئے ہاتھ دیکھیے. بی بی فضہ نے تبرکات والا صندوق کھولا، امام حسن کی پرانی قمیض نکالی، حصے کی بہن کی نگاہ پڑی. اماں کیا کر رہی ہے؟ آپ کے بھائی نے لباس مانگا ہے. کون سا لباس؟ آپ کے بھائی نے کہا حسن کی قمیض پہنوں گا. پھر اماں یوں نہ کہے حسین نے لباس مانگا، پھر یوں کہے حسین نے کفن مانگا. اماں مجھے ماں زہرا نے کہا تھا 61 ہجری 10 محرم ہوگی، حسین حسن کی قمیض مانگے، سمجھ لینا حسین آخری سلام کرنے آیا ہے. تو نے بڑے حوصلے سے سنا، فکرہ سن. تو 14 صدیوں بعد رو رہا ہے. آخری سلام کا نام آیا، خیمہ گاہ میں قیامت ٹوٹ پڑی. کوئی بی بی کہیں سے اٹھی، کوئی کہیں سے اٹھی، کوئی زخمی ہاتھ چومتی ہے، کوئی پیر چومتی ہے. ہر کسی نے سلام کیا، دور کھڑی رہی. 4 سال کی بیٹی سکینہ، آواز ہے بیٹا آپ نے نہیں ملنا، بابا جو جاتا ہے واپس نہیں آتا. اب جو سر پہ ہاتھ نہ مارے اس کا مقدر ہے. آواز ہی سکینہ، سکینہ میں اجڑ گیا ہوں، بیٹا میں غریب ہو گیا، بیٹا تیرا میں تو بسم اللہ نوکر. حوصلہ ایک لمحے کا. ہو سکتا ہے مسلح پہ آپ روئے. یہ فکرہ یاد کر کے جو پڑھ رہا، میں نے کبھی سخت فکرے نہیں پڑھے، یہ فکرہ دل پہ لکھیے گا، مسلح پہ عبادت کے لیے کافی ہے. بیٹا سکینہ
بیٹا آپ نے نہیں ملنا. منظر ذہن میں بنا, زخموں سے چور باپ سینے پہ سونے والی بیٹی سے کہہ رہا ہے بیٹا آپ نے نہیں ملنا. بابا جو چاہتا ہے واپس نہیں آتا.